साहिब किताब जिस तरह से दुआओं को लिख रहे हैं, सबसे पहले बेदार होने की दुआ। बेदार का मतलब नींद से उठना। नींद से उठना। उठना। जैसे ही हम नींद से उठते हैं तो सबसे पहले क्या करना है? दुआ अल्लाह पढ़ना की है। तारीफ बयान, दुआ पढ़ना है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए दुआ पढ़ना शुक्र है। अदा करते हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह से जो भी दुआएं शुरू होती वो वो अक्सर अल्लाह शुक्राने की दुआएं होती, शुक्रिया अदा करने की दुआएं होती। और अल्लाहुम्मा से जो दुआ होती है वो मांगने की होती, चाहे वो पनाह हो या फिर कोई और चीज हो। ये चीज को याद रखना हमेशा, ठीक है। की तो बात है यहाँ पर इंशाअल्लाह। नींद से बेदार होने की दुआ सबसे पहले है, क्योंकि इंसान जब उठता है तो उसे एक और दिन अल्लाह ताला मौका देता है कि आज का दिन तुम कुछ अच्छा करो जिससे तुम्हारी आखिरत बने। ऐसा नहीं कि पैसों के पीछे भागो, दुनिया कमाओ, आज भी वही रूटीन करो जो कल थी, नहीं। तो इसीलिए हम शुक्र अदा करते हुए अल्लाह का उठते हैं। फिर जैसे ही हम उठते हैं हमें फारिग होना होता है, बैतुल खला जाते हैं। तो साहिब किताब ने बैतुल खला की दुआएं लिखी है कि किस तरह से दाखिल होना है, फिर किस तरह से बाहर आना है, दोनों के वक्त भी दुआ पढ़ना है। ये हो गया। उसके बाद जब आप मुंह धोते हैं तो हमेशा कोशिश करिए बावुजू रहें, वुजू फौरन बना ले। नमाज के वक्त ही नहीं बल्कि हमेशा अपने आप को बावजू रखने की कोशिश करिए। तो वुजू करने के बाद की दुआ हम देख लिए। उसके बाद घर से बाहर निकलना, घर में दाखिल होना, क्योंकि इंसान घर से बाहर किसी न किसी काम से जरूर निकलता है, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हों या जवान हो या फिर बच्चे हों। निकलते नहीं निकलते घर से बाहर? निकलते हैं। निकलते हैं। निकलते बस। अभी सुबह सुबह भी हम निकल जाते हैं 9 बजे, जो जिनके स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, या फिर ऑफिस वगैरह जाना होता है, जॉब के लिए जाना होता है, तो हम क्या करते, 9 बजे ही घर से निकल जाते। तो इस तरह से घर दाखिल होने और निकलने की दुआ भी यहाँ पर तरतीबवार में आ गई साहिब किताब की नजर से। ठीक है। उसके बाद फिर होता है मस्जिद का वक्त, जोहर का वक्त। तो जोहर के वक्त में जब मर्द हजरात मस्जिद जाते हैं, बच्चे मस्जिद जाते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो फौरन पहले मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़े, फिर उसके बाद मस्जिद से निकलने की भी दुआ पढ़े। तो ये दुआएं भी हम पढ़ लिए। अब यहाँ से नमाज की दुआएं शुरू हुई। समझ रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप आ रहे नहीं आ रहे? जी भाई जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आ रहे हैं। तो यहाँ से सलाम, सलाम तक आप पढ़ चुके हैं। किस तरह से हम सना सुबहानक अल्लाह पढ़ते हैं? स्टार्टिंग में जैसे ही नमाज स्टार्ट हुई तकबीर तहरीमा कहे, सबसे पहली दुआ कौन सी पढ़ते हैं? सना। सना सुबहानक अल्लाहुम्मा। उसके बाद सूरह बाजी फातिहा, वो फिर दुआ दूसरी। भी पढ़ सकते हैं क्या बाजी? अल्लाहुम्मा बाइक बैनी व बैन हाँ, खताया। वो भी दुआ पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर रुकू में तो वही जाते याद हैं, है। रुकू में ठीक है, ये भी याद कर लीजिए, ये छोटी ही दुआ है ना, बच्चों को याद दिलाने में जी। आसानी होती। जी बाजी। उसके बाद रुकू की दुआ है। फिर रुकू से जब उठते हैं तो क्या कहते हैं उसे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खौमा। कौमा कौमा। खड़े होने को खौमा। जब हम रकात में खड़े होते हैं उसको क़ियाम। फिर हाँ। जब झुकते हैं उसको रुकू। रुकू से जो सर उठा के खड़े होते हैं उसको खौमा। हाँ। तो खौमा की दुआ भी हम पढ़े। खौमा में अल्लाहु अकबर नहीं कहा जाता, उठते उठते ही समिया अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हैं। उसके बाद फिर दुआ पढ़ते हैं, रब्बना वलकल हम्द, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। फिर सजदे में जाते हैं, सुबहान रब्बियल आला। फिर सजदे से सर उठाते हैं, जिसे जलसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जलसा। जलसा। जलसा यानी बैठना। ठीक है, दोनों जी। सजदों के दरमियान बैठना। फिर वहां पर भी हम दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी। वाहदनी याद वाहदनी करें। वाजिबुल्ली वाहदनी वाहदनी वारफानी वाहदनी वारजुकनी। वारजुकनी। वर्जुक़नी बारकिल्ला। तो ये दुआ पढ़ने के बाद फिर दूसरा सजदा करते हैं। दूसरा सजदे से जब हम उठते हैं तो उसमें भी थोड़ी देर बैठते हैं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड। ऐसा बैठना कि आपके पूरे आज़ा सही से आ जाएं सजदे से उठने पर। समझ रहे हैं? उसको जलसे इस्तिराहत कहते हैं। फिर जलसा उसके बाद सरा। हम्म फिर उसके बाद वैसे ही दूसरी रकात रिपीट करेंगे। दूसरी रकात के बाद तशहुद आता है। क्या आता है? तशहुद। तशहहुद। तशहुद। दोनों सजदों के बाद हम तशहुद में बैठते हैं। तशहुद में पहले अत्तहियात पढ़ेंगे, जिसे सलाम भी कहते हैं। फिर उसके बाद दुरूद पढ़ेंगे। अगर नहीं भी पढ़े तो चलेगा। कब? 2 रकात में।
2 رکعت کے بعد کے تشہد میں. اگر 2 ہی رکعت آپ پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے، تو وہ آپ کا آخری تشہد ہوتا. سمجھ رہے؟ نماز 2 رکعت کی ہوتی، 4 رکعت کی ہوتی. 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو وہ پہلا تشہد رہتا، اس میں آپ کو صرف سلام پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اگلی جو 2 رکعت ہوتی ہے، آخری جو تشہد ہوتا ہے سلام پھیرنے سے پہلے کا، اس میں آپ کو دعائیں بھی پڑھنا ہے. تشہد، سلام پڑھ کے، اتحیات پڑھ کے، اس کے بعد درود پڑھنا. درود پڑھنے کے بعد کوئی بھی دعا آپ کر سکتے. اللہم انی ظلمت نفسی یاد ہے، یہ ایک بھی پڑھ لیے چلے گا. اللہم انی اعوذ بک یہ بھی یاد ہے، دونوں دعائیں پڑھ رہے ہیں چلے گا. ربنا کی دعائیں بھی 2-3 آپ کے خاص دعائیں ہیں جسے آپ ہمیشہ مانگتے، عادت ہے، وہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو چلے گا. سمجھ رہے؟ تشہد کے بعد دعا کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد سلام پھیر لینا. یہاں فرض تک اور سب کو سنت سمجھ میں دو آ میں گیا؟ نہیں جی نہیں، بات فرض میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہی دعائیں ہم مانگیں گے. سنت میں جو چاہے آپ مانگ سکتے، اچھا اپنے الفاظ میں بھی مانگ سکتے، اللہ یہ دے، اللہ وہ دے، ایسا بھی. اچھا، صرف سنت، سنت اور نفل نمازوں میں پڑھنا ہے دعائیں. ہاں، اپنے دعائیں سنت اور نفل میں کرنا. فرض فرض میں جو میں ربنا کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، سکھائے جیسے فرض میں. وہی اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی اعوذ بک، ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، تو یہ فرض میں پڑھنا. اچھا اور سنت ربنا آتنا سب نہیں پڑھ سکتے نا جی. سنت نفل میں آپ کی مرضی، آپ جو چاہے دعا سجدے میں، تشہد میں کر سکتے. جی. اچھا اب آج کا سبق ہے سلام پھیرنے کے بعد کی دعائیں. جیسے ہی ہم سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف پہلے پھیریں گے، پھر بائیں طرف. اس کے بعد فوراً تھوڑی سی بلند آواز میں اللہ اکبر کہیں گے. سلام پھیرتے ہی فوراً کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر، تھوڑی سی بلند آواز میں. یعنی آپ کو خود کو اپنے کانوں میں وہ آواز جانا چاہیے، ویسا آپ کو بلند آواز کرنا ہے. سمجھ رہے؟ مرد حضرات تھوڑا زیادہ کر سکتے، دوسروں کو سنائے جیسا بھی کر سکتے، لیکن عورت جو ہے ان کی آواز پست ہی رہنی چاہیے. ہاں، اگر کوئی نہیں ہے تو آپ کو کوئی لمٹ نہیں ہے، آواز آپ کتنی بھی بلند کر لو. لیکن آپ کہیں باہر مسجد میں پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آس پاس دوسری عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان کو ڈسٹرب بھی ہوتا ہے، یا گھر میں بھی اگر آپ ہے تو آپ، خیر بہرحال کوئی رہو یا نہ رہو، بس ایسی آواز سے آپ پڑھنا کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں میں جانا، سنائی دینا. سمجھ گئے؟ یہ جی. سنت ہے. اللہ اکبر تھوڑا بلند کہنا سنت ہے. جیسے کہ اللہ اکبر کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں اللہ اکبر کہتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ نماز ختم ہوئی ہے. سمجھ رہے؟ تو ہم بھی کیا کریں گے، سنت پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے بلند آواز سے اللہ اکبر کہیں گے. اس کے بعد دوسری دعا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. 1 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ استغفر اللہ. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، تو بہت بابرکت ہے، اے بڑی شان اور عزت والے. ہم اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد تعریف کر رہے ہیں، وہ بھی کیسے؟ معافی مانگتے ہوئے، مغفرت طلب کرتے ہوئے. سمجھ رہے ہیں اس دعا کو؟ جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ ہر کام کے بعد استغفار پڑھتے تھے اور استغفار پہ ہی ختم کرتے تھے. چاہے وہ وضو دیکھ لو آپ، وضو میں بھی ہم اللہ سے معافی استغفار کر رہے ہیں، نماز میں بھی استغفار کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پھر نماز کے بعد بھی استغفار کر رہے ہیں. تو لہٰذا استغفر اللہ بہت چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہے. جیسے آج ہی میں نے ایک امیج شیئر کی ہے چینل پہ کہ استغفار کے فائدے کیا ہیں. پاور آف استغفار بہت زیادہ. کچھ بھی آپ کو تنگی ہے، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، جو بھی چیز آپ کے گھروں میں چل رہی ہے، استغفار کی کثرت کیجیے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا، ہر دعا آپ کی قبول ہوگی. اس پر ایک واقعہ
قاری محترم قاری صہیب میر محمدی نے سنایا ہے کہ ایک آدمی تھا جو نان بھائی تھا. نان بھائی یعنی سمجھ رہے نا، جو پہلے زمانے میں کس طرح سے نان بناتے تھے، بنا کے اسے بیچا کرتے تھے گھر گھر جا کے. تو وہ ایک نان بھائی تھا، نان بنانے والا تھا. تو وہ اپنا کام کر کے رات میں واپس آتے رہتا، ایک مسافر کو مسجد کے چوکھٹ پہ بیٹھا دیکھتا. تو وہ سوال کرتا کہ آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ تو وہ کہتے کہ میں بڑی دور سے. ایک منٹ. تو وہ شخص کہتے ہیں کہ میں ایک مسافر ہوں، سفر کی حالت میں تھا، تھکا ہوا تھا، مسجد میں آیا کہ کچھ آرام کر لوں، لیکن مسجد والوں نے کہا کہ یہاں پر مسافروں کو آرام کرنے نہیں دیا جاتا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریے، آج رات میرے پاس آرام کر لیجئے، میرے گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں رہتا. وہ اس مسافر کو اپنے گھر لے جاتا ہے. لے کے جانے کے بعد عشائیاں تیار کرتا، یعنی ڈنر کا انتظام کرنے لگتا. وہ روٹیاں وغیرہ بناتے رہتا اور ساتھ ساتھ میں کچھ پڑھتے رہتا. تو وہ مسافر اسی کے بازو میں چارپائی پہ بیٹھے ہوئے رہتے، پوچھتے کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں. تو وہ مسافر کہتے کہ اس کے کچھ فائدے تمہیں حاصل ہوئے ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ الحمدللہ، جب سے میں نے استغفار کرنا شروع کیا ہے میری ہر مراد اللہ نے پوری کی ہے، بس اب ایک ہی اور ایک امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ جلد قبول ہو جائے گی. تو وہ شخص کہتے ہیں کہ اچھا، اور کیا دعا ہے تمہاری جو اب تک قبول نہیں ہوئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑے مشہور امام ہیں، میں بس ایک مرتبہ ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، انہیں دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، غور کیجیے. تو وہ مسافر کہتے ہیں اللہ نے تمہاری اس دعا کو بھی قبول کر لیا ہے، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس واقعے سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ چاہے کچھ بھی کر رہے ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے بھی حالت میں ہو، استغفار کیا کیجیے. اور دوسری چیز یہ کہ استغفار کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ہوئی دعائیں ہی نہیں بلکہ دل کی حاجتیں بھی پوری کرتا ہے. اتنی فضیلت ہے استغفار کی. کیوں فضیلت ہے اس کو اگر آپ لاجک سے سمجھیں تو دیکھیے، آپ انجانے میں ہو یا جان بوجھ کے ہو، انسان خطا کار ہے. کلو بنی آدم خطاؤن، ہر انسان سے خطائیں ہوتی، غلطی ہوتی، گناہ بھی ہو جاتا. آج ہم چھوٹے چھوٹے جو معمولی معمولی چیزیں سمجھ رہے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہی ہے ایک طرح سے. جی، تو استغفار کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایک طرح سے اگر ہم سوچیں، ذہن سے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں خاصیت یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی گناہ کر رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور آج کل ہم لوگ ہر کوئی کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جان بوجھ کے ہو یا انجانے میں ہو. مثال کے طور پہ فون میں بات کر رہے ہیں، کسی نہ کسی کی بات چیت میں آپ لوگ شامل ہو جا رہے ہیں، ان کی برائی کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی طرف سے گناہ ہو جا رہا ہے، چاہے وہ غیبت میں ہو یا پھر چغلی میں ہو یا جھوٹ میں ہو. لیکن آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو بس بات کری تھی، میں تو بس دل کی بھڑاس نکال لی تھی، ہے نا. کوئی بھی آپ سفر پہ جا رہے ہیں، چاہے وہ کیب میں ہو یا آٹو میں ہو، اس میں سانگس لگے ہوئے ہیں، آپ بھی وہ سنتے جا رہے ہیں. آپ اس کو روک نہیں سکتے، ان کو بول نہیں سکتے، بعض آپ کی بات نہیں سنتے، یہ انجانے میں آپ خود گناہ میں ملوث ہو جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھار دل میں ہی کیوں نہ ہو، اپنی جو چیزیں حالات جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہوئے آپ اللہ سے شکوے شکایتیں کرنے لگتے، دل میں ہی، زبان پہ نہیں آتی وہ بات، لیکن ہم دوسروں کو دیکھ کے جلنے لگتے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس وہ ہے، ایسی سوچیں آنے لگتی. یہ بھی تو گناہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ الغرض یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر آپ دیکھیں، آپ اس پہ غور نہیں کرتے لیکن وہ گناہ ہو جاتے. تو ایسی صورت میں جب آپ چلتے پھرتے استغفار کر رہے ہیں، کبھی بھی اپنی زبان کو خالی نہیں رکھ رہے ہیں، تو وہ گناہ آپ کے دھلنے لگتے. جیسے ڈسٹ کی جگہ پہ آپ پائپ سے پانی مار رہے ہیں تو وہ کس طرح سے دھل کے صاف ہو جاتی دیوار، ویسے ہی استغفار آپ کا
یہ کام کرتا، آپ کے گناہوں کو اس طرح سے جھڑا دیتا، دھلا دیتا۔ جب آپ کے کوئی گناہ ہی نہیں رہتے تو آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ضرور ہو جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو کیا خالی ہاتھ رکھتا؟ جی نہیں نہیں رکھتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے استغفار کی فضیلت۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی کثرت سے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں استغفار کی کثرت کیجیے، چلتے پھرتے کیوں نہ ہو، جبھی بھی آپ کو وقت مل رہا استغفار کریے، ٹھیک ہے؟ سب سے آسان کلمہ استغفر اللہ، تھوڑی بڑی دعا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو آگے آئے گا سبق میں، ٹھیک ہے، جب یاد کریں گے۔ چلیے اب یہاں پر سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ دعا استغفار کی ہے، اس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے، وصیت کا مطلب سمجھتے نا، کوئی اہم چیز ہے تو کیسا بتاتے، اس کو کہتے ہیں وصیت۔ وصیت کرتے ہوئے بولے کہ اس دعا کو ہمیشہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے رہنا، کبھی اس کو مت چھوڑنا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے ہی سلام کرے یہ دعا کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ اللہم اے اللہ، تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر، تیرا شکر اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں۔ اعنی مدد کرنا، کس پر مدد کرنا؟ ذکر، شکر اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے پر، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اسی دعا کا حصہ ہے۔ اس کے بعد چوتھی دعا، سوری، اس کے بعد کنٹینیو آپ یہ دعا پڑھیں گے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پہلی دعا کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ نہیں، استغفر اللہ نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا پہلی دعا ہے، اللہ اکبر۔ دوسرا 3 مرتبہ استغفر اللہ کہہ کے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں گے۔ تیسری دعا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس دعا کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد چوتھی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ پہلے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کلمہ توحید پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ترجمہ ہے یہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو دعا ہے اللہم لا مانع، اس کے بارے میں ہے اے اللہ اس چیز کو کوئی روکنے والا نہیں جو تو عطا کرے، اور جس چیز کو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں فائدہ نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد اللہم لا مانع میں اقرار ہے کہ اے اللہ جسے تو اپنی رحمت و نعمت سے سرفراز کرنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس نعمت کو روک نہیں سکتی۔ اس دعا میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو دے گا تو ہی ہمارے پاس آئے گا، تو روک لے گا تو کوئی ہمیں دے ہی نہیں سکے گا، سمجھ رہے ہیں؟ جی اس کے بعد ایک اور چیز صاحب کتاب یہاں پر ایکسٹرا لکھ رہے ہیں کہ کلمہ توحید کی فضیلت یہ ہے کہ جب نماز کے بعد بندہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور پھر ایک دفعہ کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سمندر کی جھاگ کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں کر سکتے، اس لیے اس کی مثال دی گئی، یعنی کہ گناہ آپ کے چاہے کاؤنٹ لیس ہو، کتنے بھی آپ نے گناہ کیے ہوں، جیسے ہی آپ کلمہ توحید پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بخش دے گا۔ یہ ان گناہوں کے بارے میں ہے جو صغیرہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی شرک کرنے والا ہے، اگر کوئی بدعتی ہے، اگر کوئی
नौज़ बिल्ला चोरी डाका जनी करने वाला है, शराब खोरी करने वाला है, सूद लेने वाला है, या फिर जिनाकार है, तो ऐसा अगर ये पड़ेगा तो क्या उसके गुनाह माफ होते हैं? तौबा करना जरूरी रहता है उनके ऊपर। ठीक है, ये उनके लिए है जो मुवाहिद है, ईमान वाले हैं, लेकिन छोटे मोटे गुनाह उनसे होते रहते, तो ऐसों के अल्लाह ताला गुनाह माफ कर देगा। समझ रहे हैं? लेकिन जब बुरे गुनाह का, बड़े गुनाह का इर्तिकाब करते हैं तो तौबा करके उसे छोड़ना लाजिम है। वो आप कंटिन्यू करते जा रहे हैं, नमाज भी पढ़ते जा रहे हैं, तो आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। चलिए अगली दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। फिर से कलमे तौहीद पढ़ेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु वला नअबुदु इल्ला इय्याह, लहुन निअमतु व लहुल फद्लु व लहुस सनाउल हसनु, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुखलिसीना लहुद्दीन वलो करिहल काफिरून। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाहत है, उसी के लिए सब तारीफ है, और वो हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है। बुराई से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह की तौफीक ही से। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं, उसी की तरफ से इनाम है, और उसी के लिए फजल और उसी के लिए बेहतरीन सना है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हम उसी के लिए बंदगी को खालिस करने वाले हैं, ख्वाह काफिर इसे नागवार समझे। इस दुआ में हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला को माबूदी हकीकी तस्लीम कर रहे हैं, और अपने इबादतों में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को ही माबूद मानते हुए अपने आप को उसी की तरफ रुजू कर रहे हैं, इसका इकरार कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो लिहाजा ये दुआ भी आपको पढ़नी चाहिए। और इस दुआ में ये जो तर्जुमा है, पूरे सलाम फेरने के बाद की जितनी भी दुआएं हैं उसमें तर्जुमा मैं आपको छोड़ रही हूँ, क्योंकि दुआएं बड़ी बड़ी हैं। बस आप इसको समझिए आज क्लास में, उसके बाद इसे अरबी में याद करिए, दुआ याद करिए, तर्जुमा छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं सब? जी जी। चलिए उसके बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जो मैंने आपको अभी बताया कि 33 मरतबा ये 3 पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 1 मरतबा कलमे तौहीद पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला गुनाह बख्श देंगे। अब यहाँ पर तस्बीह करने की जो बात है, तस्बीह के बारे में ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि तस्बीह उंगलियों पे करनी है, चिंचों पे, दानों पे, या फिर जो माला होती है तस्बीह की उस पे नहीं करनी है। उंगलियों पे तस्बीह करनी है, काउंटर भी यूज नहीं करना है। नमाज के बाद की जो तस्बीह होती है बिल्कुल आसान है। हमारे हाथों की जो उंगलियां हैं उस उंगलियों में कुछ खाने बने हुए हैं, समझ रहे हैं? वो 3 3 है, एक हाथ में इस तरह से 15 है, 15 को आप प्लस करो, 15 15 30 हो गए। 2 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ के फिर और 3 उंगली और 3 पर सुबहान अल्लाह पढ़िए, 33 हो जाते। समझ रहे हैं? वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, हाथ पे तस्बीह करेंगे। इसकी एक फजीलत में हदीस भी आती है कि ये हाथ के पोर जिस पे आप तस्बीह कर रहे हैं वो क़यामत के दिन चमकेंगे, रोशनी देंगे। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा इस चीज़ को अपनाइए। उसके बाद जो हम सलाम फेरने के बाद, नमाज के बाद जो अज़कार पढ़ रहे हैं उसकी फजीलत में बताया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तक बंदा नमाज के बाद थोड़ी देर बैठकर तस्बीहात में बैठा रहता है, फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआएं करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने के बाद बैठ के थोड़ी देर तस्बीहात पढ़ने वाले की ये फजीलत है। उसके बाद एक और फजीलत अल्लाह के नबी ने बताई है कि जिस शख्स का दिल मस्जिद में लगा रहे उसे अल्लाह ताला रोज़े क़यामत अर्श इलाही के साए में जगह अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। ये मर्द हजरात के लिए है कि वो मस्जिद में दिल लगना मतलब नमाजों की
पाबंदी करना, फौरन अज़ा होने से पहले ही जाके मस्जिद में बैठ जाना, अज़ा होने के बाद अज़ा गौर से सुन के वहीं पर जवाब दे के, इक़ामत भी जवाब दे रहे हैं, फिर दुआ भी कर ले रहे हैं, फिर नमाज भी पढ़ रहे हैं, फिर नमाज के बाद के अस्कार भी पढ़ रहे हैं, वैसे ही 1-2 घंटे वो मस्जिद में ही गुजार रहे हैं, थोड़ा सा वक्त बस दुनिया के लिए निकाल रहे हैं। इसका मतलब है उनका दिल मस्जिद में लग रहा। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि बस अज़ान हो गई, चलो भाई फर्ज अदा कर लेंगे, गए नमाज पढ़े, बाहर निकल गए, सबसे पहले आखिर में जा रहे हैं, सबसे पहले निकल जा रहे हैं। इसको दिल लगना कहते हैं मस्जिद में? जी नहीं। नहीं कहते। तो जो दिल लगाते हैं मस्जिद से, अल्लाह ताला उन्हें क़यामत के दिन जहाँ कोई साया नहीं होगा, अर्श इलाही का साया अता करेगा। और ख़वातीन के लिए जो घरों में नमाज पढ़ती हैं उनके लिए ये फजीलत है कि जब तक वो मुसल्ले पे बैठ के ज़िक्र व अस्कार करते रहती हैं, फरिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा आज से ही कोशिश करिए। आपको अभी याद नहीं है, कोई बात नहीं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद PDF ओपन करिए, सलाम फेरने के बाद की जितनी भी दुआएं हैं वो देख के पढ़िए, देख के भी पढ़ सकते हैं आप। जितने दिन आपको याद नहीं होते उतने दिन देख के पढ़िए, उसके बाद से फिर बिना देखे पढ़ना। समझ रहे हैं? और हो सके तो आप लोग क्या करिए, एक चार्ट लीजिए, चार्ट पे उसको लिखिए, जो भी आपको आती लैंग्वेज, इंग्लिश हो, उर्दू हो, तेलुगु हो, जिसमें भी आ रहा, वो दुआएं लिखिए। लिख के हो सके तो अरबी में ही लिखने की कोशिश करिए। समझ रहे हैं? लिख के क्या करना है, उसको अपने दीवार पे लगाना, जहां पर आप नमाज पढ़ते ना, जाए नमाज के बिल्कुल सामने। सलाम फेरे, फौरन नजर उस पर पड़ी और आप देख के पढ़ रहे हैं। ऐसा करने से एक फायदा ये होता कि आप खुद रोजाना उसके आदी हो जाते। सबसे पहला फायदा ये होता कि आप लिखते रहते तो आपके जहन में वो खुद ब खुद अल्फाज जम जाते, याद रह जाते आपको। दूसरा, आपकी नज़र जब जब उस पर पड़ती आप उसको आराम से पढ़ ले सकते। तीसरा ये कि कोई घर में आपके आए, आप उस वक्त में उस जगह पे उनको नमाज पढ़ाए, नमाज पढ़ने के बाद उनको बोले कि ये दुआएं पढ़ो, तो सुभान अल्लाह, इसमें भी आपको सदका अज्र मिल जाता, सवाब मिल जाता। समझ रहे हैं? आपकी वजह से कोई भी उन दुआओं को पढ़ेंगे, फिर उससे उसको सीखने की कोशिश करेंगे, तो इसका जरिया आप बन रहे हैं, तो अज्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ज़रूर मिलेगा। तो लिहाजा ये काम आप कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम ऐसा करिए कि मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी, सलाम फेरने के बाद की अज़कार की पिक्चर आपको सेंड करूँगी, उसका प्रिंट भी आप निकाल के लगा ले सकते हैं। लेकिन वो एकदम छोटा रहता ना, तो ज़रा मुश्किल होती देखने में। इससे अच्छा होगा कि आप चैट पे लिखिए। ठीक है? यहाँ तक हो गए सलाम फेरने के बाद की दुआएं। अब उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद पढ़ा करते थे। उसमें से पहली है आयतुल कुर्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इसके माने समझते हुए हम पढ़ेंगे, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह वो है कि उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो जिंदा जाविद और कायम और दायम है। अल हय्युल क़य्यूम, जिंदा रहने वाला, कभी उसको मौत नहीं आएगी। यहाँ तक कि क़यामत के दिन जो सूर फूंकने वाले होते हैं, इसराफील अलैहिस्सलाम, उनको भी अल्लाह मौत दे देगा, लेकिन अल्लाह को मौत नहीं है, जिंदा है वो। ये अल्लाह की सबसे ऊंची सिफत है। क़य्यूम, हमेशा रहने वाला, कायम और दायम है वो। हम हर चीज, दुनिया की जो भी चीजें हैं वो फना होने वाली है, खत्म होने वाली है। यहाँ तक के फरिश्तों को भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन मौत दे के फिर दोबारा जिंदा करेगा। इसराफील अलैहिस्सलाम का भी यही बात है, हदीस में आता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं ही हूँ जो हय्युल क़य्यूम हूँ। ये अल्लाह की सबसे बेहतरीन सिफत है। और अल हय्युल क़य्यूम कह के आप जो भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह वो जरूर कबूल होगी। उसके बाद ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ऊँग आती है ना ही नींद। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, सिनतुन के माने ऊँग, यानी जिस तरह से हमें सुस्ती आती, जमाई आती, उसको ऊँग कहते हैं। नौम यानी नींद, उसको ना ऊँग आती है ना नींद आती है। इंसान कुछ काम कर रहा, यहाँ तक कि एक CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसका फुटेज आपके सामने सिस्टम पे दिख रहा है, आप उसको देख रहे हैं, आप उसको कितनी देर से देख सकते? लगातार 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। उसके बाद आपको उदासी आती, बोरियत महसूस होती, नींद आने लगती, ऊँग आती, नींद भी आती, आप सो जाते।
لیکن اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. جب اس کو اونگ بھی نہیں آ رہی، نیند بھی نہیں آ رہی، تو وہ اپنے بندوں کو غافل ہو سکتا بندوں سے؟ نہیں۔ جی نہیں۔ لگاتار اپنے بندوں کو دیکھتے رہتا. لگاتار اپنے بندوں کو دیکھتا رہتا ہے. اس لیے یہ کہا گیا اللہ نے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت، کوئی ایسا سیکنڈ بھی آپ کا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے غافل ہو رہا ہے، ہم سے غافل ہو رہا ہے. اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا. آپ چاہے کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. آسمانوں میں کیا کیا چیزیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ وہاں پہ کیا کیا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں بہت پہلے بتا دیا آسمانوں میں بہت کچھ ہے. آج ہم جو چاند، سورج، تارے دیکھتے، اس سے بھی کئی اور چیزیں ہیں آسمانوں میں. یہاں تک کہ خاص طور پہ دینی طور سے اگر ہم دیکھیں، شریعت کے طور سے ہم دیکھیں تو فرشتے ہیں، وہ مخلوق ہے. ان کو اللہ تعالیٰ احکام پیش کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکموں کو بجا لاتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ میں وہاں پہ بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے، بیت معمور ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، ہر بندے کے نام وہاں پر ہر دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہے؟ کس کے حکم سے ہو رہی؟ اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے ہو رہی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں وہ سب کچھ اسی کے لیے ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. من کے معنی کون، یہاں پر اللہ سوال کر رہا کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے. جب سب کچھ اللہ کے حوالے میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قدرت میں ہے، تو کوئی ہے کیا جو اس سے کسی چیز کی سفارش کر سکے؟ سفارش کون کرتے، کب کرتے؟ مثال کے طور پہ ایک بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، بیوی کا بھائی ہے. بھائی کو کوئی کام نہیں ہے، بھائی جا کے بادشاہ کو کہتا ہے کہ مجھے کوئی کام دے دو بھائی جان، میں آپ کا سالہ ہوں. وہ بولتے ہیں نہیں نہیں، تم اس کے لائق نہیں ہے، بعد میں دیکھیں گے. پھر وہ بھائی اپنی بہن کے پاس جاتا، جا کے بولتا اپنے شوہر کو بولو میرے کو کچھ تو بھی کام دلا دے، چھوٹا موٹا محل میں کام دلا دے، میں کر لوں گا، 4 پیسے کما لوں گا، عزت بڑھ جائے گی. تو وہ بہن جو بادشاہ کی بیوی ہے، وہ آ کے بادشاہ سے اپنے بھائی کی کیا کرے گی؟ سفارش. سفارش کرے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ بادشاہ کیا کرے گا؟ اس کو ٹال سکتا؟ نہیں. نہیں ٹال سکتا، کیونکہ میاں بیوی دونوں شریک ہے، ساتھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دونوں برابر ہے. وہ بادشاہ ہے تو یہ بھی مہارانی ہے، اس کو اس کی بات سننا پڑے گا، ورنہ پھر وہ بھی کچھ نہ کچھ بادشاہ کے خلاف سازشیں کر سکتی ہے یا اس کو پریشان کر سکتی ہے. تو لہٰذا وہ کیا کرتا؟ اس کی بات سن کے اس کو رکھ لیتا. یہ ہوتی ہے سفارش. دوسری ہے شفاعت. شفاعت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی گناہ کر لیا، چوری کی سزا اس پہ عائد ہو رہی، چوری کر لیا وہ، سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا کہ نہیں میں بس چور کے ساتھ تھا، میں نے چوری نہیں کی، مجھے یہ سزا مت دو. بادشاہ سے کہتا ہے، بادشاہ نہیں سنتا، نہیں تم وہاں پر موقع واردات پہ پائے گئے، تم چور ہے. وہ اپنی بہن کے پاس جاتا، بولتا ہے کہ دیکھو میں ایسا نہیں کرا، میں بس اس کے ساتھ تھا. تو بیوی جا کے پھر اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ نہیں میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا، تم اس کو تھوڑا وقت دو یا کوئی اور چیز کرو یا اس کو معاف کر دو. یہ ہوتی ہے شفاعت. سمجھ رہے ہیں؟ جی. سفارش کسی چیز کی عرضی دینا، شفاعت اس کو وہاں سے بری کرانا. سمجھ رہے ہیں؟ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. تو
آج کل جو لوگ خبر پرستی میں مبتلا ہیں، خبروں کے پاس جاتے ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہماری شفاعت کراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، من ذا الذی، کون ہے جو میرے سامنے شفاعت کرے گا؟ جن اولیاء کی تم بات کر رہے ہو وہ تو اپنی زندگی گزار لیے اور اب قیامت تک وہ موت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کون آ رہے کون جا رہے، سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے، کیونکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، وہ حی القیوم ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ پھر اس کے بعد یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو یہ سمجھاؤں کہ ہم سب ایک کلاس میں جمع ہے، ایک موبائل کے تھرو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن میں کیسا بیٹھی ہوئی ہوں، میں کون سے کلر کا ڈریس پہنی ہوئی ہوں، یا آپ کیسا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کون سے کلر کا پہنے ہوئے ہیں، میں پہچان سکتی، معلوم کر سکتی؟ نہیں نہیں بھائی، آپ معلوم کر سکتے، آپ پہچان نہیں سکتے، بھائی، آپ دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتے۔ نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم تمام کیا کر رہے ہیں، کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح سے ہیں، یہ کون جان رہا؟ اللہ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جان رہا، سب کو جانتا ہے، ساتھ ساتھ میں کون کیا کر رہا ہے اور کون پیچھے کیا کرا ہے وہ بھی کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو فیوچر آنے والا ہے اور جو پاسٹ ہو چکا ہے ہر انسان کا، یہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کوئی اور جان ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ خود چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو جتنا علم دینا ہے اللہ کی قدرت سے اللہ نے ہی دیا ہے، کوئی انسان اپنی طرف سے کچھ چیز حاصل نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ علم بھی حاصل نہیں کر سکتا، سبحان اللہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اسی کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی ہی بھلائی کا ذریعہ ہے، اللہ نے ہی دیا ہے ہمیں، سمجھ رہے نا؟ تو اللہ کے حکم سے ہی جس کو جتنا علم ملنا ہے اتنا ہی ملتا ہے، باقی سارا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے اللہ پاس۔ تعالیٰ کے اللہ کے پاس ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ عرش پر کیسے مستوی ہے؟ اس کی کرسی بھی ہے۔ اب وہ کرسی کیسی ہے، کیا ہے، ہمیں جتنا احادیث سے ملتا ہے ہمیں اتنا ہی اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ آج ہم جس طرح سے کرسی پہ بیٹھتے ہیں ویسی کرسی نہیں ہوتی وہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا اللہ کی کرسی ہے، اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، اور وہ کرسی ایسی ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے نیچے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جی وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں اور وہ بلند تر نہایت عظمت والا ہے۔ آسمان و زمین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی، وہ بلند تر اور نہایت عظمت والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 255 آیت ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت یعنی اللہ کی آیت، قرآن کی آیت، کرسی یعنی اس میں کرسی کا ذکر ہے، اسی لیے اس کا نام، اس آیت کا نام آیت الکرسی رکھ دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے پیارے صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں کون سی آیت شان و عظمت میں سب سے بڑھ کر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو المنذر، ان کا یہ لقب تھا، تجھے علم مبارک ہو، یعنی ماشاءاللہ
اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اتنا دیا تھا کہ وہ قرآن کی آیتوں کو سمجھتے ہوئے اس کی تفسیر بھی جانتے تھے اور اس کو دوسروں کو بتاتے بھی تھے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی کے سوال پہ شان و عظمت والی آیت کون سی ہے انہوں نے بتا دیا، وہ ہے آیت الکرسی، شان و عظمت والی۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ جو انسان اس آیت کو پڑھ لیتا ہے یہ توحید کی گواہی دیتا ہے، توحید ہے اس میں سب کچھ، سمجھ رہے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ کہ جو شخص اسے صبح کے وقت پڑھتا ہے تو شام تک وہ جنات و شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو شام کے وقت پڑھتا ہے تو صبح تک جنات کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جی جی بھائی جان اس ٹھیک کے ہے۔ بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی نماز کے بعد ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہی آیت الکرسی کے بعد، یا پھر آپ صبح شام کے اذکار میں بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے۔ اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو شخص صبح شام 10 مرتبہ یہ پڑھتا ہے تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا پڑھنے سے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا لا الہ شریک الا له کلمہ توحید کتنے مرتبہ پڑھنا صبح شام؟ له 10 10 مطلب 10 مرتبہ۔ نماز کے اذکار میں ہے یہ، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی فضیلت بھی صاحب کتاب بتا دیے کہ صبح شام کے اذکار میں بھی اسے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا، پاکیزہ رزق کا اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو قبول کر لیا جائے۔ یعنی دن کی شروعات ہو رہی تو فجر میں ہی آپ یہ چیز مانگ رہے ہیں، سارے دن کی نفع اس میں آ جا رہی، تو یہ دعا آپ کے لیے بہترین ہے، لہٰذا اسے فجر کے بعد پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ۔ کتنے مرتبہ؟ 3 3 مرتبہ صرف فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں گے۔ یہ 3 صورتیں بہترین صورتیں ہیں، اسے معوذتین بھی کہتے ہیں۔ اور سورہ اخلاص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام سے فرمایا، سب لوگ مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہارے سامنے 1/3 قرآن کی تلاوت کروں گا۔ چنانچہ جو لوگ جمع ہو سکتے تھے وہ ہو گئے، اللہ کے رسول ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے سامنے سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی۔ صحابہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص خبر آئی ہے کہ سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس کی تلاوت فرمائی اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے تم پر سورۃ الاخلاص پڑھی ہے، آگاہ رہو، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ گویا 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن آپ پڑھ سکتے مکمل ایک دن میں؟ نہیں نہیں بھائی بالکل نہیں پڑھ سکتے، لیکن ثواب کی نظر سے اگر آپ دیکھو تو 1 منٹ میں آپ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ جی کون سی بھائی صورت ہے؟ سورۃ سورہ الاخلاص اخلاص سورۃ الاخلاص۔ سب سے پہلی جو بڑی فضیلت ہے اس کی یہ ہے کہ آپ کو 3 مرتبہ پڑھنے پر پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ دوسری فضیلت میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ سورۃ الاخلاص سے جو محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ الاخلاص خالص توحید کی دلیل ہے اور یہ پڑھنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الفلق ہے اور سورۃ الناس ہے، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ عبداللہ بن
خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک ابر آلود اندھیری رات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے نکلے. جب ہم نے انہیں پا لیا تو آپ نے فرمایا عبداللہ کہو. میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ فرمایا سورۃ الاخلاص اور معوذتین 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کہو تو یہ تمہارے لیے ہر نقصان دہ چیز سے کافی ہو جائیں گی. پھر عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا اے عقبہ آج مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل کی گئی ہیں کہ ان جیسی آیات پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی. پھر آپ نے فرمایا یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اے عقبہ کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی ہیں نہ انجیل میں اور نہ ہی ان جیسی کوئی دوسری صورت قرآن کریم میں ہے. جب تم رات کو سونے لگو تو یہ صورتیں ضرور پڑھ لیا کرو سورۃ الاخلاص سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ بہترین صورتیں ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صورتیں سکھائی تھی اور ان صورتوں کی بدولت ہی آپ کا جادو زائل ہو گیا ختم ہو گیا. اتنی طاقت ہے ان صورتوں میں. ہر طرح کی جو آپ کو برائی کی نظر لگتی ہے حسد کی نظر لگتی ہے یا پھر کوئی جنات کی نظر لگتی ہے آسیب جادو اثرات یہ چیزیں ہوتی ہیں ان تمام سے آپ پناہ میں آ جاتے. یہ تمام چیزوں کی شفا ان صورتوں میں ہے. کون سی صورتیں؟ سورہ ناس سورہ فلق سورہ ناس. چلیے اب یہ ہوگی ان صورتوں کی فضیلت. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے صبح شام اذکار میں پڑھنے کا بھی حکم دیے اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کا بھی حکم دیے. اب اس کے اندر کیا ہے وہ چیز سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے پہلی صورت ہے قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کس کا محتاج؟ محتاجگی کس کی ہوتی ہے؟ لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. باپ بیٹا ایک دوسرے کے محتاج ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد. اور نہ ہی اس کا کوئی ساتھی ہم شریک ہم سفر ہے. اس میں 2 معنی آتے دوست کے بھی بیوی کے بھی. دوست اور بیوی ایک دوسرے کے محتاج ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ جی جی. شوہر بیوی ایک دوسرے کے محتاج ہے. 2 دوست ایک دوسرے کے محتاج ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بے نیاز ہے. اس کو نہ بیٹے کی ضرورت ہے نہ باپ کی ضرورت ہے نہ بیوی کی ضرورت ہے نہ دوست کی ضرورت ہے. اس طرح سے وہ بے نیاز ہو گیا. تو یہ اللہ کی خالص توحید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی توحید ہوئی. لہٰذا اس کی اتنی فضیلتیں ہیں. اب سورۃ الفلق دیکھیے. قل اعوذ برب الفلق. قل کے معنی کہہ دیجئے. اللہ حکم دے رہے ہیں نبی کو. نبی پر جب یہ سورت اتارے تھے تب حکم دیتے کہہ رہے ہیں قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق صبح کے رب کی من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد اور گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کی شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. شر مانے برائی. برائی ان تمام چیزوں میں ہوتی ہے. سب سے پہلے وہ تمام چیزیں جو اللہ نے پیدا کی. ہم نہیں جانتے کہ برائی کس کس میں ہے کیا کیا ہے. اللہ ہی بہتر جانتا. سمجھ رہے ہیں؟ چھوٹا سا کنکر بھی جو ہوتا ہے وہ بھی اگر کسی کو چبھ گیا تو کسی کو برائی ہوتی اور کسی کو نہیں ہوتی. کوئی جھٹک کے چلے جاتے کسی کو انفیکشن ہو جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی جانتے کیا کنکر میں بھی برائی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں جانتے. اللہ بہتر جانتا ہے. تو ہم اللہ سے پہلے ہی کہہ دے رہے ہیں کہ من شر ما خلق جو کچھ بھی برائی جسے تو نے پیدا کیا ہے اس سے ہمیں پناہ دے دے. تمام چیزیں آ گئی اس میں. اس کو پھر الگ الگ کرتے ہوئے بڑی بڑی چیزوں کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیا ہے وہ بڑی بڑی چیزیں؟ ومن شر غاسق اذا وقب رات کا اندھیرا. رات کا اندھیرا بھی شر کی وجہ بن سکتا ہے. بنا روشنی کے آپ کسی سفر میں جا رہے ہیں کسی راہ پہ چل رہے ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی. اور پہلے زمانے میں تو یہ ساری جو روشنیاں ہیں آج کل جتنے سہولتیں ہیں وہ نہیں تھی. رات کا اندھیرا ہے. اور مغرب کے فوری بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر سے مغرب تک انسانوں کا ہے. مغرب سے فجر تک کا وقت کس کا ہے؟
جنوں شیطان جنوں کا کا ہے۔ شیطان تو آپ رات کو دن بنا لے رہے ہیں، جنوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ان لوگ آپ کو تکلیف پہنچا سکتے، تو لہٰذا رات کے اندھیرے سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں، ہر چیز سے جو بھی رات میں آپ کو دکھائی نہیں دیتی ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، گرہ ڈالنے والے جو جادوگر ہوتے ہیں اکثر کیا کرتے ہیں، کسی چیز کی، آپ کے بال ہے یا پھر آپ کا کپڑا ہے یا پھر کوئی بھی چیز آپ کی استعمال کی ہوئی وہ چیز کو لیتے، اس میں گھیٹی ڈالتے، اس سے جادو کرتے، اور یہ چیز ہمیں معلوم نہیں ہوتی، کوئی بھی ہو سکتا ہمارا دشمن، سگا بھائی بھی آج کل اپنے بھائی پہ جادو کروا رہا، بہن بہن پہ جادو کروا رہی، ننند بھاوج پہ جادو کروا رہی، بہو ساس پہ جادو کروا رہی، ساس بہو پہ جادو کروا رہی، جادو عام چیز ہو گئی، ہمارے سامنے اچھے بنتے، اپنے بنتے، دوست بنتے، پیٹھ پیچھے ہمارا ہی برا چاہتے، ہم کسی پہ انگلی اٹھا کے بول نہیں سکتے کہ یہ میرا دشمن ہے یا یہ میرا دوست ہے، آج ویسا زمانہ ہے، بول سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتا۔ نہیں بول سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہی انسانوں کو یہ علم دے دیا کہ تم اپنے آپ کی حفاظت کرو، بس یہ صورت پڑھ لو، وہ جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، تمہارے خلاف جا کے جادو کروانا چاہ رہے ہیں، وہ جادو تم پر اثر نہیں کرے گا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کے شر سے، حسد بہت بری چیز ہے، جو حسد کرتا ہے وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، حسد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے حسد کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، حسد گناہ ایسا ہے جو معاف نہیں ہوتا، ہر انسان ایک دوسرے سے جو جلتا ہے کسی چیز کو، اچھی چیز کو دیکھے، اور وہ یہ امید کرتا ہے کہ وہ اس سے چھن جائے، وہ ہے حسد، سمجھ رہے ہیں؟ جیلسی جسے کہتے ہیں وہ ہے حسد، کسی کا اچھا گھر دیکھ کے جل رہے ہیں، گاڑی دیکھ کے جل رہے ہیں، اولاد دیکھ کے جل رہے ہیں، ان کی خوبصورتی دیکھ کے جل رہے ہیں، کیوں جل رہے ہیں بھائی؟ ان کے اختیار میں ہے کیا وہ چیزیں؟ وہ خود کرے کیا یہ؟ یہ اللہ سے اللہ دیے، وہ اللہ دیے، ماشاء اللہ بولنا، آگے بڑھ جانا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ چاہے تو آپ کو بھی دیتے آگے۔ تو حسد سے بچنے کا آسان طریقہ ہے، جو بھی اچھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں اس پر ماشاء اللہ تبارک اللہ کہیے، ماشاء اللہ کہنے سے آپ حسد سے بچ جاتے، جو اللہ چاہے آپ اللہ پہ چھوڑ دیے، اللہ کی قدرت کو آپ جان لیے، سمجھ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں تبارک اللہ یا بارک اللہ، دعا دے رہے ہیں آپ اللہ برکت دے، تو وہ دعا پہلے آپ کے حق میں قبول ہوتی، اللہ پہلے آپ کو برکت دیتا، بعد میں ان کو برکت دیتا، ان کی قسمت میں رہے تو، لیکن آپ حسد سے بچ جا رہے اور اپنے آپ کو دعا دے لے رہے، اللہ خوش، سمجھ رہے ہیں؟ وہی آپ حسد کر رہے ہیں، جل رہے ہیں، کوڑ رہے ہیں، ان کو مل رہا، ان کو مل رہا، ایسا ہو رہا، ویسا ہو رہا، ایک تو آپ کی زندگی برباد ہو رہی، آپ اندر کٹ کٹ کے جی رہے ہیں، خوش نہیں رہ سک رہے ہیں آپ، دوسرا آپ کی نیکیاں برباد ہو رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، تو ایسی چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، کچھ نہیں بچتا آپ کا حسد کرنے سے، تو لہٰذا کسی سے حسد مت کریے، ہر کوئی اتنا ہی پاتا ہے جس کی جتنی قسمت ہوتی ہے، یہ سب اللہ کے اقتدار میں ہے، تقدیر کے کھیل ہیں، لہٰذا ماشاء اللہ بارک اللہ کہہ کے آگے بڑھ جانا، اپنے آپ پر فوکس کرنے کی کوشش کریے، دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی آپ سے حسد کر رہے ہیں تو اس حسد سے بچنے کے لیے یہ سورۃ الفلق کافی ہے، سمجھ گئے سب؟ جی باجی۔ اس کے بعد ہے سورۃ الناس، سورۃ الناس میں بھی ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، کن چیزوں سے؟ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، کن چیزوں سے؟ پہلے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، لوگوں کا رب یعنی ہر انسان کا رب اللہ ہے، ملک الناس لوگوں کا بادشاہ اللہ ہے، الہ الناس لوگوں کا معبود اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ تین طرح سے ہم اللہ کی بڑائی بیان کرے کہ اللہ تو ہی رب ہے، تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی معبود ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اس کے بعد من شر الوسواس الخناس، کیا معنی ہوئے خناس کے؟ ہم
शैतान बाजी वसवसे डालने वाले, खन्नास शैतान, जो आंखों से ओझल है। शैतान हमें दिखते नहीं, लेकिन हमारे दिलों में जो बेचैनी पैदा होती है, अजीब अजीब से सवालात पैदा होते हैं, शक व शुबहात पैदा होते हैं, वो किसकी तरफ से पैदा होते हैं? शैतान। शैतान की तरफ से। समझ रहे हैं? तो हम उस पर भी अल्लाह की पनाह चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो वसवसे हैं कभी कभार इंसान को इस्लाम के दायरे से खारिज कर देते। मिसाल के तौर पे कभी कभार ये सवाल आता, ये सारी चीजें अल्लाह ने बनाई, अल्लाह को किसने बनाया? नाउजुबिल्ला, अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना। वहां तक हमें जाना नहीं है। कभी कभार ये सवाल था, अल्लाह दिखता कैसा है? अल्लाह अब क्या कर रहा होगा? अल्लाह अब कैसे बैठा होगा? तो नाउजुबिल्ला ये सारे वसवसे शैतान की तरफ से आते, और शैतान इन्हीं चीजों को लेके इंसान को इस्लाम से खारिज कर देता। इंसान दीन इस्लाम से खारिज हो जाता, इसकी तहकीक में अगर लग गए तो। होता नहीं होता? होता। हो जाता। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज है, वसवसे बदगुमानी में भी पेश आती। किसी के बारे में आपको गलत फहमी होने लगती है, खास तौर पे शौहर बीवी के दरमियान, क्योंकि शैतान का सबसे पसंदीदा अमल है तलाक, और अल्लाह का नापसंदीदा अमल है तलाक। तो शैतान अल्लाह के नापसंदीदा काम को करवाने के लिए मियाँ बीवी में वसवसे डालता, शौहर को बीवी के खिलाफ, बीवी को शौहर के खिलाफ। तो ऐसी सूरत में जब मियाँ बीवी दोनों भी सुबह शाम के अस्कार में, हर नमाज के बाद सूरतुन नास में इस तरह से पनाह चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उनके दिलों को महफूज रखते थे, वसवसों से बचा लेते। समझ रहे हैं? इबादत में भी वसवसे आते। नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं का ख्याल कहीं पे आ रहा, कुरान पढ़ते जा रहे हैं, अजीब अजीब से दिमाग में, जहन में बातें चलते जा रही। समझ रहे हैं? तो इन तमाम चीजों को वसवसे बोलते। क्या बोलते हैं? वसवसे। वसवसे। ये शैतान की तरफ से होती हैं, इस पे भी पनाह चाहना चाहिए। अगर आप नमाज में इस तरह से वसवसे का शिकार हो जा रहे हैं, जहन को झटकी है पहली बार, दूसरी बार भी वैसे ही आ रहे हैं तो ताउज़ पढ़िए, तीसरी बार भी वैसे ही आ रहे हैं, ताउज़ पढ़ के अपने बाएं तरफ थू 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 करिए, उसके बाद फिर वसवसे नहीं आते। उसके बाद अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में छुप कर वसवसे डालते हैं, मिनल जिन्नति वन नास, चाहे वो जिनों में से हो या इंसानों में से हो, दोनों भी वसवसे डालते। इंसान कैसे वसवसे डालता? इंसान वसवसा पैदा करता है कि नहीं करता? करता। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे रही हूँ। आप दोनों बहनें हैं, शॉपिंग पे गए, दो ड्रेस आपके सामने रखे हुए हैं। आप अपनी बहन से पूछते, सीधे सीधे सवाल करते, इसमें से कौन सा लेना? वो बहन बोलते, ये कलर तुम्हारे पास है मगर डिजाइन अच्छा है इसका, ये दूसरा ड्रेस ये भी अच्छा है, मर्जी तुम्हारी। अब आप कंफ्यूज हो गए। समझ रहे हैं? अब आपके दिल में ख्याल शुरू हो जाते, क्या करूं, लूं कि ना लूं, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, दो भी ले लो। ये एक मिसाल हो गई। दूसरी मिसाल, इसके इसका कोई वो नहीं है, समझ रहे हैं, इसका ना कुछ गुनाह है ना कुछ आपको इससे कोई तकलीफ होती, लेकिन दूसरी जो किस्म होती है वसवसे की, ख्यालों की, वो क्या है? सुबह में आप लेट से उठे थे ना आज, भाभी आपके बारे में सब बोल रहे थे कुछ, तो मैं ज्यादा नहीं सुनी लेकिन बस बोल रहे थे। अब आपको टेंशन शुरू हो जाती, क्या बोले हम मेरे बारे में, नंदा मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, सास मेरे बारे में क्या सोच रही। हालांकि कुछ बात ही नहीं है वहां पे, बस वो आके आपके दिल में वसवसा डाल के चले गए। इससे क्या होता? आप बदगुमानी का शिकार हो जाते, आप उनके बारे में भी बुरा सोचना शुरू कर देते। तो ये चीज शैतान की तरफ से भी होती, इंसानों की तरफ से भी होती। इंसान जो एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ जो बातें डालते हैं, उसको वसवसे कहते हैं। और जिन्नात, ये भी लोगों के बारे में, आपके करीबी रिश्तेदारों के बारे में, खास तौर पे हस्बैंड वाइफ के बारे में बुरा वसवसे ख्यालात डालते हैं, और अल्लाह रसूल हजार। के बारे में, दीन के बारे में, इबादत के बारे में भी वसवसे पैदा करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों में आपको क्या करना है? पनाह मांगना है। और पनाह मांगने की बेहतरीन सूरतें सूरतुल फलक और सूरतुन नास है।
جی تو الحمدللہ یہ تھے نماز کے بعد کے اذکار. تو یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گئے؟ جی جی کوئی سوال ہے؟ جی باجی باجی تہجد کی نماز پڑھ رہے، نماز پڑھتے وقت میں بیچ میں یعنی اذان ہو جاتی فجر کی، تو جب نماز تہجد کی پڑھ سکتے، شروع کر دی رکعت میں رہتے جب. دیکھیے نماز اگر آپ شروع کر رہے ہیں رکعت میں ہے تو وہ ختم کر لینا، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے فجر سے پہلے 5 منٹ ہے یا 10 منٹ ہے تو آپ کی تہجد کی نماز کا وقت ہو جاتا، تہجد کا وقت ختم ہو جاتا. اس کے بعد فجر کی سنت پڑھ لینا. کبھی کبھار ایسا اگر ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے انشاءاللہ، لیکن کوشش کریے ٹائم دیکھ کے نماز پڑھیے. جی سبق کے متعلق کوئی سوال؟ سب کو سبق سمجھ میں آ گیا ہے؟ جی باجی الحمدللہ. اب یہ ہفتے کے دن آج کے سبق میں کون کون سی دعائیں ترجمہ کے ساتھ یاد کرنی ہے باجی؟ یہ سلام پھیرنے کے بعد کے جو اذکار ہے یہ تمام آپ کو یاد کرنے ضروری ہیں. یہ بہترین ترجمے کے ساتھ میں باجی؟ تو ہر دعا کی فضیلت بھی بتائی ہے، ہر دعا کو کیسے یاد کرنا ہے وہ بھی بتایا ہے. اور جی آپ جو ترجمہ کے لیے کنفیوز ہو رہے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیجئے، وہ بھی میں نے آپ کے لیے آسانی کر دی ہے، لیکن یاد کرنا ضروری ہے. یاد کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے اسے آپ لکھیے، جیسے ٹھیک لکھنا ہے لکھیے، جیسے آپ کو سمجھ میں آتا ہے ویسے لکھیے. نہیں لکھ سک رہے ہیں تو پرنٹ آؤٹ کرائیے. جی ہے. ٹھیک ہے. جی تو باجی. یہاں پر آپ جی کو کیا باجی. کرنا ہے، اس طرح سے سلام پھیرنے کے بعد کے جتنے بھی اذکار ہے وہ لکھ لیجیے. سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی تو آپ لوگوں کو یاد ہے، ترجمہ بھی آپ کو یاد نہیں کرنا ہے. بس جو دعائیں ہیں کلمہ توحید کے بعد علاوہ کی جو دعائیں ہیں وہ کم سے کم گنتی کے کتنے ہیں آپ کو؟ 4-5 ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ یہ دیکھیے استغفر اللہ کی ایک دعا ہے، اللہم اعنی کی دوسری دعا ہے، لا الہ الا اللہ اللہم لا مانع یہ تیسری دعا ہے. اس کے بعد پھر لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل یہ چوتھی دعا ہے. بس 4 ہی دعائیں ہیں، جی وہ بھی چھوٹی چھوٹی ہے، آسانی ہے. اللہم انی اسألک کا تو بالکل آسان ہے، یہ تو آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگی، فجر میں پڑھتے ہیں. جی پھر 4 ایکسٹرا دعائیں ہیں، ترجمہ چھوڑ دیجئے، اچھے سے یاد کریے اور اس کو لکھنے کی کوشش کریے. لکھ کے اپنے جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں اسی کے سامنے کی دیوار پہ لگائیے. انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. باجی ریکارڈڈ کلاسز ڈالی ہے نا ٹیوزڈے کے دن میں میں سینڈ ایبسینٹ. میں بس سینڈ نہیں کر رہی ہوں گروپ میں، کبھی کبھار ذہن سے نکل جاتی ہے بات، اور الحمدللہ کے بعد ایک کلاسز ہوتے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اس پہ میں اپلوڈ ہاں کر دے رہی ہوں آفٹر مغرب یا آفٹر عشاء ایسا. انشاءاللہ میں کیونکہ 2 کلاسز آئے فرسٹ اینڈ سیکنڈ، ٹیوزڈے کے دن میں ایبسینٹ تھی، ریکارڈڈ کلاس سننے کے لیے دیکھ رہی تھی. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں آج آپ کو لنک سینڈ کرتی ہوں، اس چینل کو آپ دیکھ لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے. اور روزانہ جبھی بھی جیسے ہی میرے پاس ریکارڈنگ آتی ہے ویسے میں آپ کو اپلوڈ کر دے رہی ہوں، اور وہ آپ خود بخود آ جاتا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، جزاک کیونکہ اللہ. کبھی کبھار ذہن سے نکل جاتے نا بات، اسی لیے تھوڑا سا وہ کر لیجیے. جزاک اللہ. آمین بھیا. ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو مزید علم عطا فرمائے، ہم تمام کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام.